रहमान रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम रुफ़क़ा, भाइयों और बहनों, सुफ़ा स्टडी सर्कल के इस प्रोग्राम में आज मॉडर्निज़म और पोस्ट मॉडर्निज़म पर कुछ गुफ्तगू करनी है और यह आपके प्रोग्राम में शामिल है। तो मेरी कोशिश होगी कि दोनों फ़लसफ़े के दोनों स्ट्रीम्स पर कुछ मुख्तसर बातें आसान तरीके से आपके सामने रखूं और फिर उसके बाद आपके सवाल और जवाब से हम मज़ीद वज़ाहत की कोशिश करेंगे। तो मॉडर्निज़म को समझने से पहले ट्रेडिशनलिज़म पर बात करनी ज़रूरी है। रिवायत पसंदी। आप जानते हैं कि आज से 400-500 बरस पहले जो दुनिया में माशरे थे वो ज़्यादातर ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ थी, रिवायती माशरे थे। रिवायत पसंदी या ट्रेडिशनलिज़म इस चीज़ को कहते हैं कि माशरे में जो ट्रेडिशंस हैं, जो रिवायतें हैं, जो रिवाज हैं, जो रसूम हैं या बड़ों से जो बातें सुनते आए हैं, उसको बग़ैर किसी दलील के, बग़ैर किसी आर्गुमेंट के कबूल कर लेना और उसको सही समझना, ये ट्रेडिशनलिज़म कहलाता है। तो किसी बात के सही होने के लिए बस इतना काफ़ी समझा जाता है कि वो बरसहा बरस से, सदियों से राइज हैं या उनका रिवाज आम है या हमारे बड़े उसे कहते आ रहे हैं। कोई दलील मांगना या बड़ों की किसी बात पर क्वेश्चन करना, इसे खिलाफ अदब समझा जाता है और बड़ों की बात को मुस्तनद, ऑथेंटिक बात समझा जाता है। तो इसे ट्रेडिशनलिज़म कहते हैं। तो आज से 400-500 बरस पहले यूरोप में ये ट्रेडिशनलिज़म अपने उरूज पर था। कलीसा का पूरा कंट्रोल था। हुकूमत को भी कलीसा ही डिक्टेट करता था, चर्च डिक्टेट करता था। उस ज़माने में पहली दफ़ा मुसलमानों से इंटरेक्शन की वजह से यूरोप में रोशन ख्याली या अक़ली उलूम का दौरा शुरू हुआ। सिसिली, जो इस वक्त यूरोप का एक शहर है, वहाँ पर जो उमवी स्पेन के ज़माने के जो मुसलमान हुक्मा थे, मुसलमान फ़िलोसोफर्स थे, साइंसदान थे, उनका जाना आना शुरू हुआ और बहुत से पादरी, बहुत से यूरोपियंस इनके शागिर्द बने, फ़लसफ़ा सीखा, साइंस सीखी और साइंस और फ़िलोसफ़ी की बातें उन्होंने वहाँ करनी शुरू की। तो चर्च ने इसको बहुत ही स्ट्रॉन्गली रिएक्ट किया। ख़ास तौर पे जब गलीलियो और इस तरह के मुख्तलिफ़ फ़लसफ़ियों ने और साइंसदानों ने बाज़ ऐसी बातें कहनी शुरू की जो चर्च के अक़ाइद के, चर्च के डॉगमास के ख़िलाफ़ थी, तो चर्च ने उनको सख्त सज़ाएँ भी दी और इसके नतीजे में चर्च और फ़िलोसोफर्स, चर्च और साइंसदानों के दरमियान एक कशमकश, एक कन्फ्लिक्ट शुरू हुई। इसी कन्फ्लिक्ट ने उस चीज़ को पैदा किया जिसे हम मॉडर्निज़म कहते हैं। मॉडर्निज़म क्या है? तो ये बहुत सारे फ़िलोसोफर्स जो आज से 400-500 बरस पहले 15वीं, 16वीं और 17वीं सदी ईस्वी में यूरोप के मुख्तलिफ़ ममालिक में पैदा हुए, उनके ख़यालात के मजमूए को हम मॉडर्निज़म कहते हैं। ख़ास तौर पर 3 धाराएँ इसकी बहुत मशहूर हैं। एक जर्मन आइडियलिज़म, इसमें मशहूर फ़िलोसोफर्स इमानुएल कैंट, शुल्ज़े वग़ैरह हैं। दूसरे जिसे ब्रिटिश एम्पिरिसिज्म कहा जाता है, तजुर्बातियत कहा जाता है, इसमें जॉन लॉक और डेविड ह्यूम जैसे फ़िलोसोफर्स मशहूर हैं। और तीसरे फ्रेंच इनलाइटनमेंट कहा जाता है, जिसमें जैक्वेस रूसो और वोल्टेयर जैसे फ़िलोसोफर्स मशहूर हैं। अब इनमें से हर एक का फ़लसफ़ा क्या है वो तफसील का यहाँ इस वक्त मौका नहीं है। मैं इन सब के फ़लसफ़े का मजमूई तौर पर मॉडर्निज़म का ख़ुलासा आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। तो मैं समझता हूँ कि उसको समझने का आसान तरीक़ा यह है
कि हम ट्रेडिशनलिज्म से कंपेयर करते हुए समझें कि ट्रेडिशनलिज्म क्या है, तो उसके मुकाबले में, उसके रद्द-ए-अमल में, उस रिएक्शन में मॉडर्निज्म की जो तहरीक बपा हुई वो क्या है। ये जो तीनों चीज़ें हैं, ट्रेडिशनलिज्म, मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म, जो एक दूसरे के रिएक्शन में पैदा हुई। ट्रेडिशनलिज्म के रिएक्शन में मॉडर्निज्म के फ़लसफ़े पैदा हुए और मॉडर्निज्म के रिएक्शन में पोस्ट मॉडर्निज्म पैदा हुआ। ये इस बात की दलील है, इस बात की शहादत है कि इंसान जब खुदा की वही से गाफिल हो जाता है तो कैसे गुमराही के धक्के खाने लगता है, कैसे इधर से उधर भटकता रहता है, पेंडुलम की तरह कभी एक तरफ जाता है, फिर कभी दूसरी इंतहा पर जाता है, फिर पहली इंतहा पर पहुंच जाता है। तो ये खुदा से, खुदा की हिदायत से, वही की रहनुमाई से, गफलत का और उससे दूरी का नतीजा है कि इस तरह के धक्के, जिसे मौलाना मौदूदी ने कहा बदनसीबी के धक्के, बदनसीबी के धक्के इंसान को खाने पड़ते हैं। तो मैं एक मुख्तसर स्लाइड के ज़रिए ट्रेडिशनलिज्म और मॉडर्निज्म का फ़र्क वाज़े करने की कोशिश करूँगा। जी जनाब, थोड़ा ये स्क्रीन शेयरिंग को इनेबल कीजिए। होस्ट कौन है, थोड़ा स्क्रीन शेयरिंग इनेबल कीजिए, स्क्रीन शेयरिंग डिसेबल है। अशरफ भाई, हाँ एक सेकेंड कर जी। जी ये हो गया जी, तो आप देख रहे हैं स्क्रीन? जी तो आप स्क्रीन देख रहे हैं, ट्रेडिशनलिज्म, मॉडर्निज्म, हाँ जी 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 आ रहा है, और पोस्ट मॉडर्निज्म, इन तीनों का फ़र्क हम देखेंगे। पहले ट्रेडिशनलिज्म और मॉडर्निज्म का फ़र्क देखेंगे। तो सबसे बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि इंसान को जो इल्म हासिल होता है, मालूमात हासिल होती हैं, उसका सोर्स क्या होना चाहिए। ज़ाहिर है कि यही फ़लसफ़े का सबसे बुनियादी सवाल है कि कौन सी मालूमात, कौन सा इल्म ऑथेंटिक है, कौन सा इल्म ऑथेंटिक नहीं है। इसलिए कि उसी के नतीजे में फिर बाकी सारी चीज़ें पैदा होती हैं कि अखलाक कहाँ से मालूम होंगे, ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा कहाँ से मालूम होगा, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि नॉलेज सोर्स क्या है। तो ट्रेडिशनलिज्म में नॉलेज सोर्स है डॉगमास, जो उनके बिलीफ्स हैं और सोसाइटी के जो रवैये हैं, सोसाइटी के जो मुतक़दात हैं, उसे वो ऑथेंटिक मानते हैं। किसी चीज़ के सही होने के लिए बस इतनी बात काफ़ी समझी जाती है कि उसका सोसाइटी में रिवाज है और बरसहा बरस से, बाप दादाओं के ज़माने से लोग उसे सही समझते आए हैं या वो राइज रही है, तो ये किसी चीज़ के सही होने के लिए काफ़ी समझा जाता है। उसी तरह रिलीजियस बिलीफ्स, इसके लिए भी किसी दलील की और किसी आर्गूमेंट की ज़रूरत नहीं समझी जाती। बाप दादा से जो बिलीफ चले आ रहे हैं उन्हीं को सही समझा जाता है। तो नॉलेज सोर्स क्या है, डॉगमाज है और हिस्ट्री है, लीगेसी है, जो कुछ पुराने ज़माने से बातें चली आ रही हैं उसको सही माना जाता है। मॉडर्निज्म उसके मुकाबले में कहता है कि किसी बात के सही होने के लिए दलील ज़रूरी है, वही बात सही मानी जाएगी जो दलील की कसौटी पर पूरी उतरे। ज़ाहिर है कि यह बात तो इस्लाम भी कहता है, लेकिन मॉडर्निज्म का मसला यह है कि वो दलील को रिड्यूस करता है, जिसे कहते हैं एम्पिरिसिज्म एंड रैशनलिज्म। एम्पिरिसिज्म का मतलब है तजुर्बातियत, यानी सिर्फ वही बात सही है जिसको तजुर्बा करके देखा जा सके, जिसको हमारे हवास यानी हमारे सेंसेस महसूस कर सकें, आँख से दिखाई दे, कान से सुनाई दे, सूंघ, जो जिसे हम सूंघ सकें, टेस्ट कर सकें, या फिर जो लेबॉर्ट्री में तजुर्बे के ज़रिए साबित की जा सके, बस वही बात दुरुस्त है। इसके अलावा कोई और बात दुरुस्त नहीं है। तो इसकी आप समझ सकते हैं कि सबसे बड़ी ज़रब मज़हब पर पड़ती है। खुदा, खुदा का वजूद, इल्म गैब, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप
لیبارٹری میں ثابت نہیں کر سکتے، جو آپ کی آنکھ سے نظر نہیں آتی بلکہ دلیل سے انڈائریکٹلی آپ کو معلوم ہوتی ہے لیکن راست آنکھ سے نظر نہیں آتی۔ تو امپیریسزم اور ریشنلزم کے جو ماڈرن طریقے انہوں نے انٹروڈیوس کیے، اس کے نتیجے میں وہ علم غیب کا انکار کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ حقائق صرف وہی ہیں جو سائنسی طریقے سے سو کالڈ انورٹڈ کاماز میں سائنٹیفک میتھڈ کے ذریعے جو ثابت کیے جا سکیں، اسے پازیٹیوزم بھی کہا جاتا ہے۔ اب اس کی بہت لمبی چوڑی تفصیل ہے، یہاں موقع نہیں ہے، بہت ہی اختصار سے میں بات کر رہا ہوں۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اخلاق کیا ہونے چاہیے، ہے نا، کون سی چیز اخلاقی لحاظ سے درست ہے، کون سی چیز اخلاقی لحاظ سے درست نہیں ہے۔ تو ٹریڈیشنل سوسائٹیز یہ کہتی ہیں کہ جو ٹریڈیشنل ویلیوز ہیں سوسائٹی میں رائج ہیں، سوسائٹی برسہ برس سے جن کو اخلاقی لحاظ سے صحیح سمجھتی آئی ہے وہ صحیح ہیں، اور جن کو غلط سمجھتی آئی ہے وہ غلط ہیں۔ دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سوسائٹی میں برسہ برس سے کسی چیز کے بارے میں صحیح اور غلط کا نظریہ ہونا یہ کافی سمجھا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ماڈرنزم نے اس نظریے کو چیلنج کیا، انہوں نے کہا، جسے کہتے ہیں یوٹیلیٹیرینزم۔ یوٹیلیٹیرینزم کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز انسان کے لیے مفید ہے وہ اخلاقی لحاظ سے درست ہے، اور جو چیز انسان کے لیے مفید نہیں ہے، نقصان دہ ہے، وہ اخلاقی لحاظ سے درست نہیں ہے۔ قتل کریں گے آپ کسی کا تو نقصان ہوگا انسانوں کا، تو اس لیے وہ اخلاقی لحاظ سے درست نہیں ہے۔ کسی کو تھپڑ ماریں گے، تشدد کریں گے، اس سے نقصان ہوگا، یہ درست نہیں ہے۔ چوری کریں گے، مال کا نقصان ہوگا، یہ درست نہیں ہے۔ تو جو انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے وہ میں کو لاسٹ ٹائم یہ میں دیا پتا نہیں کیوں میرے کو یہ میں ڈال کیونکہ ان کی اور میری ہے نا پرانی مشتاق انصاری صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اپنے آپ کو میوٹ پہ رکھیں۔ جزاک اللہ جی۔ تو یوٹیلیٹی یا ضرورت یہ اخلاق کی بنیاد قرار پاتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ ماڈرن سوسائٹیز وہ کہتی ہیں کہ اگر دو بالغ ایڈلٹ مرد اور عورت مل کے غلط تعلق قائم کرتے ہیں تو اس میں وہ کسی کا نقصان نہیں پاتے، وہ سمجھتے ہیں کسی کا نقصان نہیں ہے، زبردستی کریں گے تو نقصان ہے۔ دونوں رضامندی سے کوئی تعلق قائم کر رہے ہیں تو اس میں کسی کا نقصان نہیں ہے، تو اس لیے وہ غلط نہیں ہے اخلاقی لحاظ سے۔ تو انہوں نے ناجائز تعلقات کو اس طریقے سے جائز قرار دیا ہے اور اخلاقی لحاظ سے قابل قبول قرار دیا ہے۔ کوئی اگر عریاں رہتا ہے اپنی پسند سے تو کسی کا نقصان نہیں ہے، تو اس لیے وہ اخلاقی لحاظ سے معیوب نہیں ہے وغیرہ۔ تو یوٹیلیٹی یہ اخلاق کا تعین کرے گی، یہ ماڈرن فلسفی ہے۔ میٹا فزکس، ما بعد الطبیعیات، یا جسے آپ علم غیب کہتے ہیں، تو ٹریڈیشنلزم اس میں سیکریٹ ٹیکسٹ، مقدس کتابیں۔ اب مقدس ٹیکسٹ میں ظاہر ہے کہ بات بہت بڑھ جاتی ہے کہ اولیاء اللہ کی باتیں، سنتوں کی باتیں، ان پہ آنے والا الہام، ان کو دکھنے والا خواب، یہ ساری چیزیں ان کے نزدیک سورس ہیں علم غیب کا اور میٹا فزکس کا۔ ماڈرنزم اس کے مقابلے میں اینٹاگنسٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ غیب کے علم کے بارے میں ہمیں متشکک رہنا چاہیے، اس لیے کہ اس کو آپ سائنسی لحاظ سے ثابت نہیں کر سکتے، میتھمیٹیکلی اور سائنٹیفکلی پروو نہیں کر سکتے، تو اس کے بارے میں تشکیک کا رویہ یہ ماڈرنزم پروموٹ کرتا ہے۔ پولیٹیکل ٹریڈیشنل سوسائٹیز مونارکی، بادشاہت پر مبنی تھی، اس کے مقابلے میں ماڈرنزم نے ڈیموکریسی کو اور نیشنلزم کو پروموٹ کیا۔ سوشل اسٹرکچر سوشل ہیرارکی پر مشتمل تھا، کہیں ذات پات کا نظام تھا ہمارے ملک میں، کہیں زمیندار اور مزارع لیبر کا نظام تھا، چھوٹے بڑے طبقاتی لحاظ سے تفریق تھی، اور اسی طرح مرد عورت کی تفریق تھی۔ تو سوشل ہیرارکی پر مبنی ٹریڈیشنل سوسائٹیز تھی۔ اس کے مقابلے میں ماڈرن سوسائٹیز وہ ایکویلٹی اور فریڈم کی دعوے دار ہیں، کس حد تک اس پر عمل پیرا ہیں یہ بہرحال بحث طلب بات ہے، لیکن ایکویلٹی اینڈ فریڈم کے وہ علمبردار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سوسائٹیز ٹوٹلی ایکول ہونی چاہیے، ہر ایک کو فریڈم ملنی چاہیے۔ اکنامی ٹریڈیشنلزم میں ایگریرین اور فیوڈل اکنامی تھی، زرعی معیشت تھی، اور ماڈرن سوسائٹیز انہوں نے انڈسٹریل اکنامی کو پروموٹ کیا۔ اور اکنامی اس کا اسٹرکچر کیا ہونا چاہیے، تو یہاں دو اسٹریمز ہو گئے، فری ٹریڈ کیپٹلزم اور سوشلزم یا کمیونزم۔ یہ دو الگ الگ دھارائیں ہیں، لیکن بنیادی طور پر دونوں کی جو بنیاد ہے وہ ماڈرنزم ہی ہے۔ دوسرے تمام معاملات میں
ان کی سوچ مشترک ہے۔ تو میں نے بہت ہی اختصار سے ٹریڈیشنلزم اور ماڈرنزم کا فرق واضح کیا۔ تو آپ محسوس کریں گے کہ یہ جو ماڈرن فلسفی تھی، جس میں انہوں نے غیب کے عقائد کا انکار کیا، جس میں انہوں نے علم کے لیے صرف سائنسی طریقے کو ضروری قرار دیا وغیرہ وغیرہ، یہ سب کلیسا کے، چرچ کے انتہا پسندانہ رویے کا رد عمل تھا، ریئیکشن تھا، ایکسٹریم ریئیکشن تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بس دنیا میں یہی جو ماڈرنزم ہے، اسی کے نتیجے میں انسانوں کی فلاح، انسانوں کی ترقی ممکن ہے۔ دنیا میں پسماندگی اس وجہ سے ہے کہ سوسائٹیز ٹریڈیشنل ہیں۔ جب تک سوسائٹیز ٹریڈیشنل رہیں گی اس وقت تک وہ ترقی نہیں کریں گی، وہ سائنسی طریقے کو اختیار کریں گی، توہمات سے اور ٹریڈیشن سے اپنا پیچھا چھڑائیں گی، اور مزاج ان کا سائنسی بنے گا، سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہوگا، اخلاق کے معاملے میں وسعت نظری اختیار کریں گی، یوٹیلیٹیرین بنے گی، جمہوریت ان کے اندر آئے گی، تو اسی کے نتیجے میں ان کے اندر ترقی ہوگی۔ چنانچہ اس زمانے میں بہت ہی قوت کے ساتھ ساری دنیا میں ماڈرنزم کو عام کرنے کا پروجیکٹ شروع ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ جو کولونیل موومنٹ چلی کہ یورپ کے ملکوں نے دنیا کے مختلف ملکوں پر قبضہ کرنا شروع کیا، تو اس وقت ان کے ذہن میں بھی یہی تھا کہ اس طرح ہم دنیا کو ماڈرن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہندوستان میں بھی جو انگریز آئے تو ان کا جسٹیفیکیشن یہی تھا کہ یہ بہت ہی اندھیروں میں رہنے والا ملک ہے، ٹریڈیشنل ملک ہے، جادو ٹونا اور سانپ اور سادھو سنتوں کا ملک ہے، اس ملک کو ہم ماڈرن بنائیں گے، یہاں ترقی لائیں گے، یہاں ٹرین لائیں گے، یہاں سائنس لائیں گے، یہاں تعلیم عام کریں گے، اور اس طریقے سے اس ملک کو ماڈرن بنائیں گے، اس لیے کہ ماڈرنٹی اور جدیدیت یہ انسانوں کی ضرورت ہے۔ خود آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر بھی جو طرح طرح کی تحریکیں اٹھیں، سر سید احمد خان، اور ادھر مصر کی تحریک، اور ترکی میں کمال اتاترک، ان سب کا دعویٰ بھی یہی تھا کہ ہماری سوسائٹیز ٹریڈیشنل سوسائٹیز ہیں، اور جب تک یہ ٹریڈیشنل رہیں گی اس وقت تک ترقی نہیں کریں گی، ان کو ماڈرن بنانے کی ضرورت ہے، اور ماڈرن بنانے کے لیے سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ وغیرہ وغیرہ جتنی باتیں میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی، ان سب کی ضرورت ہے۔ تو گویا ساری دنیا کی کامیابی کے لیے ایک سنگل فارمولا تھا ان کے پاس، ماڈرنزم کا فارمولا، اور اس کے مختلف برانچز کے علمی لحاظ سے سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ، اخلاق کے اعتبار سے یوٹیلیٹیرین موریلٹی، اور ڈیموکریسی، نیشنلزم، اور سوشل اسٹرکچر ایکویلٹی اور فریڈم کی بنیاد پر، اور فری مارکیٹ کی بنیاد پر، یا پھر کمیونزم کی بنیاد پر اکنامی کی اسٹرکچرنگ۔ یہ فارمولا اور ڈیولپمنٹ اور ترقی، یہ فارمولا وہ ساری دنیا میں عام کرنا چاہتے تھے، اور 200-300 سال تک اس کی کوششیں کیں، اور ساری دنیا میں اس فلسفے کو عام کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں بعض جگہ بہت ہی استبدادی رویہ بھی اختیار کیا، جیسا کہ کمیونسٹ بلاک ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ وہاں پوری قوت کے ساتھ زور زبردستی کے ذریعے انہوں نے ٹریڈیشنز کو ختم کرنے کی کوشش کی، مذہب کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ ترکی میں کمال اتاترک نے اس طرح کی کوششیں کی، بہت سے ڈکٹیٹرز، عرب ملکوں کے بھی کئی ڈکٹیٹرز، ان کی کوشش یہی تھی کہ ماڈرنٹی آئے، ماڈرنزم آئے، اور ٹریڈیشنز، جسے وہ ٹریڈیشن سمجھتے تھے، وہ ختم ہو۔ اب اس کے مقابلے میں جب 200-300 سال کی کوششوں کے باوجود جو مطلوب رزلٹس ہیں، جو مطلوب نتائج ہیں، وہ نہیں نکلے، انسان جب وحی الہی سے غافل ہوتا ہے تو انتہا پسندی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک طرف ہم آگے واضح کریں گے کہ ٹریڈیشنلزم بھی انتہا پسندی تھی، تو دوسری طرف یہ ماڈرنزم دوسری انتہا تھی۔ تو ٹریڈیشنلزم سے بھی مسائل حل نہیں ہوئے، اور ماڈرنزم سے بھی حل نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے کہ مسائل حل ہوتے ہیں ماڈریشن سے، اعتدال کے رویے سے، معتدل رویے سے۔ ایک انتہا سے دوسری انتہا پر جمپ کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ تو جب ماڈرنزم نے بھی مسائل حل نہیں کیے، تو اس کے رد عمل میں، اس کے ریئیکشن میں، آج سے 40-50 سال سے ایک تیسری تحریک شروع ہوئی، جسے ہم پوسٹ ماڈرنزم کہتے ہیں، جس کا اس وقت کافی غلغلہ ہے۔ پوسٹ ماڈرنزم کیا ہے؟ تو پوسٹ ماڈرنزم کو ایک فلسفر نے ڈیفائن کیا ہے کہ پوسٹ ماڈرنزم از انکریڈلٹی ٹورڈز میگا نریٹیوز، کہ میگا نریٹیوز کے سلسلے میں، بڑے نعروں کے سلسلے میں بے اعتمادی، یہ پوسٹ ماڈرنزم ہے۔ تو پوسٹ ماڈرنسٹ کہتے ہیں کہ ماڈرنزم نے جو بڑے بڑے نعرے دیے،
اور انسانیت کے سارے مسائل کو حل کرنے کے جو یکساں بڑے بڑے فارمولے دینے کی کوشش کی، یہ اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی، سب سے بڑی خامی تھی۔ انسانی تجربہ وہ بہت ہی متنوع ہے، اور دنیا میں طرح طرح کے انسان رہتے ہیں، ہر جگہ کے حالات الگ ہیں، مسائل مختلف الگ الگ ہیں، تو کسی کامن فارمولے سے، کسی میگا نیریٹو سے، کسی بڑے نعرے سے سارے مسائل حل ہو جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ڈیموکریسی ایک میگا نیریٹو ہے، ساری دنیا میں ڈیموکریسی آ جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈیولپمنٹ یہ میگا نیریٹو ہے۔ انہوں نے کہا کہ سائنٹیفک میتھڈ، امپیریسزم یہ ایک میگا نیریٹو ہے، کمیونزم یہ ایک میگا نیریٹو ہے، اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ مذہب یہ ایک میگا نیریٹو ہے، اسلام ایک میگا نیریٹو ہے۔ تو ساری دنیا کو ایک ہی گویا نظریے سے مسائل حل کرنے کی کوشش یہ ممکن نہیں ہے، یہ ناقابل عمل ہے۔ تو میگا نیریٹیوز کا انکار پوسٹ ماڈرنسٹ کہتے ہیں کہ یہ پوسٹ ماڈرنزم ہے۔ پوسٹ ماڈرنزم کے کچھ میجر تھیمز کیا ہیں، اس سے بات واضح ہوگی۔ نمبر 1 وہ کہتے ہیں ریلیٹیوٹی آف ٹروتھ، سچائی کی اضافت کا نظریہ۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے جو ساری دنیا میں یکساں طور پر صحیح ہو، سچ ہو۔ سچائی ساری دنیا میں یکساں نہیں ہو سکتی، سچائی ریلیٹیو ہے، اضافی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات کے لحاظ سے ایک بات ایک جگہ صحیح ہو سکتی ہے اور وہی بات دوسری جگہ غلط ہو سکتی ہے۔ تو حالات ڈیفائن کریں گے کہ کون سی بات صحیح ہے اور کون سی بات جھوٹ ہے۔ کسی معاشرے کی ضرورت خدا ہو سکتا ہے تو وہاں خدا سچائی ہے، اور کسی معاشرے کی ضرورت خدا نہیں ہے تو نعوذ باللہ وہاں خدا نہیں ہے، خدا سچائی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ کسی معاشرے کی ضرورت جمہوریت ہو سکتا ہے، وہاں جمہوریت سچائی ہے، اور کسی معاشرے میں جمہوریت قابل عمل نہیں ہو سکتی تو وہاں وہ غلط ہے، جھوٹ ہے۔ تو سچائی یہ ساری دنیا میں ایک جیسی نہیں ہو سکتی، یہ حالات کے لحاظ سے طے ہوگا کہ کون سی بات کہاں درست ہے کہاں درست نہیں ہے۔ یہ ریلیٹیو ہے، اضافی ہے، حالات پر مبنی ہے۔ یہ گویا پہلی ان کی بات ہے۔ اسی طرح ان کی بات یہ ہے کہ یہ دنیا ریئل دنیا نہیں ہے، ان ریئل ورلڈ ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ امیجز ہیں، جس طرح ٹی وی اسکرین پر ہم دیکھتے ہیں، اور جو بولا جاتا ہے وہ بھی حقیقی الفاظ بھی حقیقی معنی ادا نہیں کرتے، معنی الگ ہوتے ہیں، الفاظ الگ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے دنیا کو ہر آدمی اپنے نظر سے دیکھتا ہے، دنیا کو دیکھنے کا ہر آدمی کا اپنا نظریہ ہوتا ہے، اس کی جو سوچ ہے اس سوچ سے وہ دنیا کو دیکھتا ہے۔ اس لیے جو آپ نے دیکھا ہے وہی ساری دنیا کے لیے سچ ہو یہ ضروری نہیں ہے، ان ریئل ورلڈ اس کا مطلب۔ تو ان دونوں کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ ڈی کنسٹرکشن، کہ جو بڑے بڑے نیریٹیوز کنسٹرکٹ کیے گئے ہیں، جو بڑے بڑے نظریات، تھیریز کنسٹرکٹ کی گئی ہیں، اس کو ڈی کنسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو زمین بوس کرنے کی ضرورت ہے، اس کی رد تشکیل کی ضرورت ہے۔ اور ملٹیپل آئیڈینٹیٹیز، کہ وہ کہتے ہیں کہ میگا نیریٹیوز نے کامن آئیڈینٹیٹیز پیدا کی ہیں، کہ اگر کوئی یورپ کا باشندہ ہے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کی جغرافک آئیڈینٹی یورپین ہے، وہ ماڈرن ہوگا، وہ ڈیموکریسی میں یقین رکھے گا، وہ کرسچینٹی میں بلیو کرے گا، اور ریشنل ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک یعنی اس کی ریلیجیس آئیڈینٹی، اس کی آئیڈیالوجیکل آئیڈینٹی، اس کی جغرافک آئیڈینٹی، سب کچھ اس کے میگا نیریٹیو سے، اس کے بڑے نظریے سے، اس کی آئیڈیالوجی سے ڈیفائن ہوتی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کا زمانہ ملٹیپل آئیڈینٹیز کا زمانہ ہے۔ ایک آدمی کے بیک وقت کئی آئیڈینٹیز، کئی اس کی شناختیں ہو سکتی ہیں۔ یہ بات آپ جگہ جگہ اس وقت سن رہے ہیں، ملٹیپل آئیڈینٹیز کی بات۔ چنانچہ ایک بڑی دلچسپ بات جو کہی جاتی ہے کہ ٹپیکل پوسٹ ماڈرن کون ہے، تو کہا جاتا ہے کہ آپ غور سے سنیے، بہت دلچسپ بات ہے۔ A gay American Baptist who speaks Spanish, practices Buddhist meditation and believes in Darwin's theory of evolution. A gay American Baptist who speaks Spanish, practices Buddhist meditation and believes in Darwin's theory of evolution. وہ کہتے ہیں کہ یہ پوسٹ ماڈرن ہے۔ اب آپ دیکھیے
کہ اگر کوئی کرسچن ہے، باپٹسٹ ہے، تو اس سے یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ گےازم میں بلیو نہیں رکھے گا، ہومو سیکشولیٹی میں بلیو نہیں رکھے گا، اور وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کرے گا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ سنگل آئیڈینٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب یہ جو ٹپیکل پوسٹ ماڈرن ڈیفائن کیا گیا ہے، اس میں اس کی جینڈر آئیڈینٹی، سیکشول آئیڈینٹی یہ ہے کہ وہ گے ہے، اس کی نیشنل آئیڈینٹی یہ ہے کہ امریکن ہے، اس کی ریلیجیس آئیڈینٹی یہ ہے کہ وہ باپٹسٹ ہے، کرسچن ہے، لنگوسٹک آئیڈینٹی یہ ہے کہ وہ اسپینش بولتا ہے، اور اس کی جو اسپرچولیٹی وہ بدھسٹ میڈیٹیشن ہے، کرسچن ہے لیکن میڈیٹیشن بدھسٹ طریقے سے کرتا ہے، اور ڈاروین کی تھیوری آف ایوولوشن میں یقین رکھتا ہے، فلسفی میں۔ تو اس طرح بیک وقت اس کی کئی آئیڈینٹیز ہو سکتی ہیں، پک اینڈ چوز کر سکتا ہے آدمی۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو پوسٹ ماڈرنسٹ یہ سمجھتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر معاملے میں اسلام کی بات کو ہی قبول کریں، آپ پک اینڈ چوز کریں گے، ٹھیک ہے آپ کی ریلیجیس آئیڈینٹی مسلمان ہے لیکن سیکشول آئیڈینٹی آپ گے رہ سکتے ہیں، اور آپ جو ہے ڈاروین کی تھیوری آف ایوولوشن میں بلیو کر سکتے ہیں، کمیونسٹ آپ کی جو اکنامک فلسفی ہے وہ کمیونزم ہو سکتی ہے۔ پک اینڈ چوز کہ ایک کسی زندگی کے کسی معاملے میں آپ کیا درست سمجھتے ہیں وہ پک اینڈ چوز کریں گے آپ، اس طرح آپ کی آئیڈینٹی بنے گی۔ تو ملٹیپل آئیڈینٹیز اور ملٹی کلچرلزم اینڈ پلورلزم، یہ گویا پوسٹ ماڈرنزم کا خلاصہ ہے۔ اب ماڈرنزم سے اگر آپ اس کو ڈیفرینشیٹ کریں گے تو میں نے عرض کیا تھا کہ ماڈرنسٹ یہ بلیو کرتے ہیں کہ ٹروتھ صرف وہ ہے جو سائنٹیفکلی پروو کیا جا سکے، اور وہ یونیورسل ہے، جو لیبارٹری میں پروو کیا جائے گا وہ یونیورسل ٹروتھ ہے، یہ ماڈرنسٹ بلیف ہے۔ پوسٹ ماڈرنسٹ اس کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ ٹروتھ از ریلیٹیو، ملٹیپل ٹروتھ رہ سکتے ہیں۔ آپ سائنٹیفک میتھڈ میں یقین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے آپ اسے مانیں، لیکن ایک آدیواسی جنگل میں رہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے وہ صحیح ہے، تو اس کے نزدیک وہی ٹروتھ ہے۔ ٹروتھ از ریلیٹیو، ملٹیپل ٹروتھس، کئی سچائیاں بیک وقت دنیا میں رہ سکتی ہیں، یہ پوسٹ ماڈرنزم۔ تھیوری، یہ گرینڈ تھیوریز میں یقین رکھتے تھے، اور پوسٹ ماڈرنزم لوکلائز تھیوری یا نو تھیوری، کسی نظریے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کسی بڑے نظریے کی، کسی بڑی آئیڈیالوجی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سولوشن اورینٹڈ ہمارا اپروچ ہونا چاہیے کہ اس مسئلے میں مسئلہ ہم اٹھائیں گے، اس مسئلے کا حل جہاں ملے گا ہم اسے اختیار کریں گے۔ ایک معاملے میں کمیونزم کا سولوشن قبول کریں گے، کسی اور معاملے میں کیپٹلزم کا سولوشن قبول کریں گے، کسی اور معاملے میں اسلام کا قبول کریں گے، کسی اور معاملے میں بدھسٹ میڈیٹیشن کا قبول کر لیں گے، کسی اور معاملے میں ہندو میتھولوجی کا قبول کر لیں گے، جہاں ہم کو سولوشن ملے گا وہاں لے لیں گے۔ کسی گرینڈ تھیوری پر یقین رکھنا اور اس کے پابند ہو جانا اور سارے سولوشنز اسی سے ڈرائیو کرنا یہ ضروری نہیں ہے، اور اس کی انسان کو ضرورت نہیں ہے۔ لوکلائز تھیوریز، نو تھیوری، یہ پوسٹ ماڈرن بلیف ہے۔ اور پالیٹکس، ماڈرنسٹ یونٹی میں اور نیشنلزم میں بلیو رکھتے ہیں، جبکہ پوسٹ ماڈرنسٹ پلورلزم میں، یعنی بیک وقت کئی کلچرز کسی ملک کے اندر رہ سکتے ہیں، ان کا ایک ہونا ضروری نہیں ہے، ایک ہی کلچر کا ماننا ضروری نہیں ہے، پلورلزم ممکن ہے۔ ایتھکس، یہاں یوٹیلیٹیرینزم، جو انسان کے لیے مفید ہے وہ اخلاق ہے، اور پوسٹ ماڈرنسٹ کہتے ہیں کہ ریلیٹیو ہے، اگین آپ جس کو مناسب سمجھتے ہیں، آپ مذہب میں یقین رکھتے ہیں مذہبی اخلاق قبول کیجئے، آپ مذہب میں یقین نہیں رکھتے جس کو مفید سمجھتے ہیں اسے قبول کیجئے، تو ریلیٹیو ہے اخلاق کا فلسفہ بھی۔ پوسٹ ماڈرنسٹ ساری دنیا کے لیے ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں۔ ترقی کا مطلب سائنٹیفک ڈیولپمنٹ، ڈیمز بنے، بڑے شاپنگ مالز بنے، سڑکیں بنے، اوور بریجز بنے، خوبصورت شہر آباد ہوں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیولپمنٹ ہے اور ساری دنیا کو ڈیولپ ہونا چاہیے، ساری دنیا کی ترقی ہونی چاہیے، یہ گویا ماڈرنسٹ پروجیکٹ تھا۔ پوسٹ ماڈرنسٹ اس کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، جس میں آپ کو لطف آتا ہے وہ آپ قبول کیجئے۔ اگر کسی آدیواسی کو جنگل میں رہنے میں مزہ آتا ہے تو کیوں روڈ بنائے وہ، اور وہ کیوں شہر بسائے اور کیوں برج بنائے، اسے جنگل میں رہنے دیجئے اسی طرح۔ تو جس کو جس طرح رہنا ہے رہے، اور کسی کامن گول کو، کسی کامن آبجیکٹیو کو ساری دنیا پر تھوپنا یہ صحیح نہیں ہے۔ میں نے یہ بات واضح کر دی کہ ماڈرنزم میں سنگل آئیڈینٹی، پوسٹ ماڈرنسٹ ملٹیپل آئیڈینٹیز میں یقین رکھتے ہیں۔ تو میں نے بہت تیزی سے پوسٹ ماڈرنزم کا خلاصہ بھی بیان کیا ہے، اب چند منٹ ہیں، 10 منٹ شاید، تو اس میں ہم 10-15 منٹ ہیں، اس میں ہم آخری پارٹ پر آتے ہیں
کہ اسلام کا کیا نقطہ نظر ہے تینوں کے سلسلے میں۔ اب اس سے بات ہماری واضح ہو جائے گی کہ اعتدال کا رویہ کیا ہے اور کس طرح اعتدال کے رویے کو چھوڑنے سے بقول مولانا مودودی یہ انسان بدنصیبی کے دھکے کھا رہا ہے کہ ایک لمبے عرصے تک ٹریڈیشنلزم کا دھکا کھاتا رہا، جس کے نتیجے میں صدیوں یورپ پسماندگی کے اور جہالت کے اندھیروں میں بھٹکتا رہا، اور پھر اس کو نقصان دہ سمجھا تو پھر ماڈرنزم کے دھکے کھانے شروع کیے، اور اس نے طرح طرح کے نقصانات پیدا کیے، ڈکٹیٹرشپ پیدا کی، فاشزم پیدا کیا اور استبداد پیدا کیا، اسپریچولیٹی ختم کر دی، روحانیت ختم کر دی، خاندانی نظام کو درہم برہم کر دیا، انوائرمنٹل کرائسس پیدا کر دیا۔ تو ماڈرنزم کے جتنے نقصانات پوسٹ ماڈرنسٹ بیان کرتے ہیں وہ سارے آپ گنا سکتے ہیں، بدنصیبی کے دھکے تھے یہ۔ اور پھر اس سے پریشان ہوا تو اب ایک تیسری انتہا پوسٹ ماڈرنزم کی طرف وہ بڑھ رہا ہے، اور یہاں بھی طرح طرح کے بدنصیبی کے دھکے کھا رہا ہے۔ تو اسلام کا معتدل موقف کیا ہے، اسٹینڈ کیا ہے، اسے ہم کو اختصار کے ساتھ سمجھنا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسلام نے بہت ہی قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ ٹریڈیشنلزم کو چیلنج کیا ہے۔ روایت پرستی ان انورٹڈ کاماس، پرستی پسندی میں فرق ہے، تو میں روایت پرستی کی بات کر رہا ہوں۔ تو روایت پرستی، جس کو میں نے اس طریقے سے ڈیفائن کیا ہے کہ کسی بات کے صحیح ہونے کے لیے بس اتنا کافی سمجھا جائے کہ وہ باپ دادا کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، یا اس کا رواج ہمارے معاشرے میں ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگ خبروں کی پوجا کرتے ہیں تو اس لیے وہ صحیح ہے، ہمارے معاشرے میں وہ بی بی سگٹ کی کہانی سنائی جاتی ہے اور اس فاتحہ اس سے مانگی جاتی ہے اور برسوں سے باپ دادا یہ کرتے آ رہے ہیں تو یہ صحیح ہے۔ تو کسی چیز کے صحیح ہونے کے لیے بس اتنا کافی سمجھا جائے کہ وہ برسوں سے ہمارے باپ دادا کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، اسے ہم روایت پرستی کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید نے اس پر بہت سخت تنقید کی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتباع کرو اس چیز کی جو تم پر اللہ نے نازل کی ہے، تو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اس چیز کی اتباع کریں گے جو ہم اپنے باپ دادا کو جو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کہ کیا تمہارے باپ دادا اگر ان کو عقل نہیں تھی اور ان کو ہدایت نہیں ملی تھی تو کیا ان کی گمراہیوں پر تم بھی چلتے رہو گے؟ تو وہی کے مقابلے میں بھی ٹریڈیشنلزم ہی سب سے بڑی رکاوٹ بنی رہی ہے۔ تو قرآن نے ٹریڈیشنلزم پر بھی سخت چوٹ لگائی ہے اور سخت تنقید کی ہے اور اسے غلط قرار دیا ہے۔ اور قرآن مجید نے عقل کو بہت زیادہ پرووک کیا ہے، اس کے لیے ایگزورٹ کیا ہے، عقل کے استعمال کے لیے بہت زیادہ اکسایا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے یہ قرآن مجید میں جو آیتیں ہیں تو لوگوں نے حساب لگایا ہے کہ جو لیجسلیٹو آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قوانین بیان کیے ہیں، احکام بیان کیے ہیں، ان کی تعداد صرف 250 ہے، 250 ہے۔ اس کے مقابلے میں اس سے 3 گنا تعداد ان آیات کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آفاس و انفق پر غور و فکر کی دعوت دی ہے، کائنات پر غور کرنے کے لیے انسانوں کو اکسایا ہے، اپنے جسم پر غور کرنے کے لیے انسانوں کو اکسایا ہے۔ تو گویا سائنس، غور و فکر، عقل کا استعمال یہ قرآن کا بہت ہی اہم موضوع ہے، بہت ہی اہم تھیم ہے۔ اور لیکن ایک اور بات بھی سمجھنی چاہیے کہ قرآن مجید نے ٹریڈیشن کو، روایت کو اس حد تک اہمیت دی ہے کہ جو وحی سے آنے والی روایتیں، جو مستند باتیں اللہ کے پیغمبر لے کر آئے ہیں، خدا کا پیغام لے کر آئے ہیں، تو ان کو ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ وہ اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے، کائنات کا سب سے بڑا ٹروتھ ہے، اس لیے کہ ان کا سورس عالم الغیب کی، سب سے بڑے عالم کی، سب سے بڑے علم رکھنے والے کی ذات ہے، سب سے بڑے علم رکھنے والے کی ذات اس کا سورس ہے۔ اس لیے وہ ٹریڈیشنز، وہ روایتیں جو قرآن مجید سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ہم تک آتی ہیں، پہنچتی ہیں، اس کو ہمیں اہمیت دینی چاہیے۔ تو آپ غور کریں گے تو جو اسلام کا خلاصہ ہم کو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے
کہ اسلام میں بیک وقت ٹریڈیشنلزم کے، ماڈرنزم کے اور پوسٹ ماڈرنزم کے تینوں کے اچھے پہلو بیک وقت ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور تینوں کے جو خراب پہلو ہیں، نقصان دہ پہلو ہیں، آبجیکٹ جو پرابلمٹک پارٹس ہیں، اس سے اسلام کا نظریہ پاک ہے۔ میں کیسے واضح کروں گا؟ تو اس لیے کہا جاتا ہے، میں نے ایک جگہ لکھا ہے تفصیل سے اس موضوع پر، کہ اسلام کو ہم جب ماڈرنٹی، پوسٹ ماڈرنٹی، اس ٹرم میں اگر اسلام کو ڈیفائن کرنا چاہیں تو اسلام ایک ٹرانس ماڈرن فلسفی، ٹرانس ماڈرن مطلب یہ ہے کہ زمانے کے اتار چڑھاؤ اس پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ ماڈرن، پوسٹ ماڈرن ظاہر ہے کہ یہ زمانے سے تعلق رکھنے والی ٹرمینالوجیز ہیں کہ زمانہ بدل گیا، نیا زمانہ آیا تو ماڈرن ہو گیا، اور زمانہ بدل گیا تو پوسٹ ماڈرن ہو گیا۔ تو ٹرانس ماڈرن کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمانے سے بالاتر، زمانے سے اوپر کی چیز ہے، سپیریئر کی چیز ہے، زمانے کو ٹرانسینڈ کرنے والی چیز ہے، ہر زمانے کے لیے ریلیونٹ ہے۔ تو اسلام اس سلسلے میں کیا کہتا ہے اور کیسے ایک ٹرانس ماڈرن اسٹرکچر سوچ کا کھڑا کرتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے دو تین باتیں میں نے یہاں پر نوٹ کی ہیں۔ ظاہر ہے کہ تفصیل طلب موضوع ہے اور ڈیٹیل اس پر پڑھنا پڑے گا، اور میں نے بھی لکھا ہے اور لوگوں نے بھی لکھا ہے، اس کو آپ تفصیل سے پڑھیں گے تو اور باتیں واضح ہوں گی۔ لیکن اختصار کے ساتھ جو بات مجھے واضح کرنی ہے وہ یہ کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک پرماننٹ سورس ہونا چاہیے۔ انسانی زندگی بیک وقت پرماننٹ اور ویریبل دونوں طرح کے اجزاء کو ملا کر بنی ہے، کہ انسانی زندگی کے بعض اجزاء ایسے ہیں جو بیونڈ ٹائم اینڈ اسپیس ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی انسان کو بھوک لگتی تھی، آج بھی بھوک لگتی ہے۔ امریکہ کے انسان کو بھی بھوک لگتی ہے، اور افریقہ کے جنگل میں رہنے والے انسان کو بھی بھوک لگتی ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے کے انسان کو بھی جنسی خواہش تھی، آج بھی ہے، امریکہ والے کو بھی ہے اور افریقہ والے کو بھی ہے۔ تو انسانی زندگی کے کچھ حصے، کچھ پارٹس ایسے ہیں جو ٹائم اینڈ اسپیس سے بیونڈ ہیں، یونیورسل ہیں، ہر زمانے کے لیے ہیں اور ہر علاقے کے لیے ہیں۔ تو ان کو ایڈریس کرنے کے لیے کچھ باتیں ایسی ہونی چاہیے جو یونیورسل ہونی چاہیے، جو ویریبل نہیں ہونی چاہیے، جن کو بدلنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ وہ چیزیں بدلتی رہیں گی تو پھر انسانی زندگی میں اسٹیبلٹی نہیں رہے گی، استحکام نہیں رہے گا، اور جدیدیت نے اسی استحکام سے انسانی زندگی کو محروم کر دیا، اسٹیبلٹی سے انسانی زندگی کو محروم کر دیا۔ تو ٹریڈیشنلزم نے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسانی زندگی کے کچھ حصے ایسے ہیں جو ویریبل ہیں، کہ آدم علیہ السلام کے زمانے کے انسان کی ضرورتیں الگ تھیں، آج کے زمانے کی ٹیکنالوجی کے زمانے کی انسان کی ضرورتیں الگ ہیں، افریقہ کے دیہات میں رہنے والے انسان کی ضرورتیں الگ ہیں، امریکہ کے ترقی یافتہ سٹی میں رہنے والے انسان کی ضرورتیں الگ ہیں۔ تو انسانی ضرورتوں کا، مسائل کا ایک پارٹ ویریبل ہے، ایک پارٹ پرماننٹ ہے۔ تو جو پرماننٹ پارٹ ہے اس کو ایڈریس کرنے والی چیز پرماننٹ ہونی چاہیے، اور جو ویریبل پارٹ ہے اس کو ایڈریس کرنے والی چیز ویریبل ہونی چاہیے۔ تو ٹریڈیشنلزم نے کیا کیا؟ ٹریڈیشنلزم نے انسانی زندگی کے ویریبل پارٹ کو نظر انداز کر دیا۔ اس نے یہ سمجھا کہ انسانی زندگی کے سارے حصے پرماننٹ ہیں، چنانچہ جو روایتیں آج سے 100 سال پہلے رائج کی گئی تھی، سمجھا گیا کہ وہ آج بھی درست ہیں، آج بھی اسی طرح انسان کو چلنا چاہیے۔ تو اب جدید زمانے کا انسان اس طریقے سے نہیں چل سکتا، وہ ناکام ہو جائیں گے آپ۔ اور ماڈرنٹی نے کیا کیا؟ ماڈرنٹی نے انسانی زندگی کے پرماننٹ پارٹ کو نظر انداز کر دیا، صرف ویریبل پارٹ کو اختیار کرتے ہوئے سمجھا کہ ہر چیز ویریبل ہے۔ چنانچہ خاندانی زندگی تباہ ہو گئی، حالانکہ خاندان ایک پرماننٹ ضرورت ہے انسان کی، وغیرہ وغیرہ، ایسی بہت ساری باتیں آپ کہہ سکتے ہیں۔ اسپرچولیٹی انسان کی پرماننٹ ضرورت ہے، اس کو نظر انداز کر دیا۔ اسلام نے کیا کیا؟ اسلام نے یہ کیا ہے کہ جو انسان کے پرماننٹ پارٹ ہیں انسانی زندگی کے، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے وحی کی صورت میں، قرآن و سنت کی صورت میں پرماننٹ اصول دے دیے، پرماننٹ اصول جو نان ویریبل ہیں، جو ٹائم اینڈ اسپیس کے ساتھ بدلیں گے نہیں، زمانے کے ساتھ بدلیں گے نہیں، بلکہ پرماننٹ پارٹ ہوگا۔ اور اس کے ذریعے انسانی زندگی کو اسٹیبلٹی عطا کر دی، استحکام عطا کر دیا، اور جو چیزیں انسانی زندگی کی بدلنے والی ہیں، قابل تغیر ہیں، تو ان معاملات میں وہی خاموش ہے،
वही ने वजाहत नहीं की है। कुरान और हदीस में आपको वजाहत नहीं मिलती। मिसाल के तौर पर सियासी निज़ाम है तो कुरान और सुन्नत ने कहा कि अल्लाह की हाकिमियत होगी और इंसान की खिलाफत होगी, ये परमानेंट उसूल बता दिया है। लेकिन हाकिम ये भी कह दिया कि मुशावरत होगी, शुराइयत होगी और हाकिम इन लोगों की मर्जी से मुंतखब किया जाएगा। लेकिन इंतखाब का तरीक़ा क्या होगा ये कुरान हदीस ने नहीं बताया, इसलिए कि वेरिएबल है। आज से 1400 साल पहले जो तरीक़ा हो सकता था, आज जो तरीक़ा है वो 1400 साल पहले नहीं हो सकता था इलेक्शन का तरीक़ा। तो उसको वेरिएबल रखा कि ज़माने के तग़य्युरात के लिहाज से, हालात के लिहाज से, तमद्दुनी ज़रूरतों के लिहाज से आप उसे इख्तियार करें। तो इस्लाम ने जो चीज़ें वेरिएबल हैं उसके लिए इज्तिहाद का दरवाज़ा खुला रखा। कुरान हदीस खामोश हैं और कहा कि कुरान हदीस की रोशनी में, वही की रोशनी में आप उसमें इज्तिहाद कर सकते हैं और अपने नए मसाइल को उसके वही की रोशनी में एड्रेस कर सकते हैं। तो दोनों को इस्लाम ने साथ साथ चलाया है, परमानेंट पार्ट को भी और वेरिएबल पार्ट को भी। अब आखिर में बहुत ही इख्तिसार के साथ खुलासा ये है कि इस्लाम की नज़र में ट्रेडिशंस ये दे शुड बी कंट्रोल्ड बाय वही। हर चीज़ को वही के ज़रिए कंट्रोल होना चाहिए। ट्रेडिशंस, वो ट्रेडिशंस काबिल कबूल हो सकते हैं जिनकी वही इजाज़त देती है, और वो ट्रेडिशंस काबिल कबूल नहीं होंगे जिनकी वही इजाज़त नहीं देती। आपको मालूम है कि फ़िक़्ह का एक अहम उसूल उर्फ़ है, यानी जो बातें सोसाइटी में मारूफ हैं, सोसाइटी में राइज हैं, अगर वो वही से टकराती नहीं है, इस्लाम की स्पिरिट से टकराती नहीं है, तो उर्फ़ को फ़िक़्ह का, इस्लामी क़ानून का सोर्स माना गया है, सरचश्मा माना गया है। तो ट्रेडिशन की भी अहमियत है। जो ट्रेडिशन वही से नहीं टकराती हैं वो काबिल कबूल हैं, उनको कबूल किया गया। उसी तरह इस्लाम ने अक़ल को अहमियत दी, साइंटिफिक मेथड को अहमियत दी, तजुर्बाती तरीक़ों को अहमियत दी, बल्कि कुरान ने ही तजुर्बाती तरीक़े को दुनिया में इंट्रोड्यूस किया, लेकिन कहा कि उसको भी कंट्रोल किया जाएगा वही के ज़रिए। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत खूबसूरत इसकी तशरीह की है कि इंसानी हवास की गलती ये अक़ल से मालूम होती है कि हम जब रात में देखते हैं तो सितारे बहुत छोटे छोटे नज़र आते हैं, बारीक, आंख से तो बहुत बारीक नज़र आते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो बारीक नहीं है, वो तो बहुत बड़े बड़े हैं। बाज़ सितारे तो ज़मीन से, सूरज से भी बड़े बड़े हैं। बाज़ सितारे तो इतने बड़े हैं कि कई मिलियन सूरज उसके अंदर आ सकते हैं। तो ये कैसे मालूम हुआ? ये अक़ल से मालूम हुआ। तो हमारी नज़र की गलती, हवास की गलती, इसको अक़ल दुरुस्त करती है, और अक़ल की गलती को वही दुरुस्त करती है। अक़ल भी गलती कर सकती है तो वही उसको दुरुस्त करेगी, तो वही कंट्रोल करेगी अक़ल को। लेकिन वही के दायरे के अंदर अक़ल का इस्तेमाल इस्लाम ने इसको उभारा है और इसको अहमियत दी है। साइंटिफिक मेथड, तजुर्बाती तरीक़े, ये सब इख्तियार किए जाएंगे, लेकिन विद इन द लिमिट्स ऑफ वही। उसके लिए फ़ाइनल जो क्राइटेरियन होगा वो वही होगा, कुरान और सुन्नत के उसूल होंगे। और जहाँ तक पोस्ट मॉडर्निज्म का ताल्लुक़ है, जो कहते हैं कि चीज़ें रिलेटिव होनी चाहिए, इंसानों की ज़रूरतों के लिहाज से होनी चाहिए, तो अगेन वही के कंट्रोल में चीज़ें रिलेटिव भी हो सकती हैं, बल्कि रिलेटिव चीज़ों को भी इस्लाम ने प्रमोट किया है। मैंने अपनी बाज़ तहरीरों में इसकी मिसाल दी है कि आप देखिए कि जब मॉडर्न तहजीब आई, मॉडर्निटी आई, यूरोप का दौर आया, तो उन्होंने सारी दुनिया में एक जैसा लिबास, एक जैसे खाने राइज कर दिए। जहाँ भी मॉडर्निटी आई, लोगों ने जीन्स पहनना शुरू किया, टी शर्ट पहनना शुरू किया, मगरबी लिबास पहनना शुरू किया। अब आप देख रहे हैं कि जहाँ भी ये तरक्की हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ लोग पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, एक ही तरह के खाने, एक ही तरह का लिबास, ये सारी दुनिया में आम हो रहा है। उसके मुकाबले में इस्लाम आप देखिए कि कई सौ बरस, हज़ारों, 1-1,500 बरस तक इस्लाम दुनिया पर हुकूमत करता रहा, सारी दुनिया में आम हुआ। इस्लाम ने क्या किया कि वही की रोशनी में जो उसूल हैं कि लिबास का उसूल ये है कि सातिर होना चाहिए, तो सारी दुनिया में लिबास सातिर हैं, लेकिन तराश खराश कैसी होनी चाहिए? तो आप इंडोनेशिया का लिबास अलग है, सऊदी अरब का लिबास अलग है, और फारिस का लिबास अलग है, अफ्रीका का लिबास अलग है। तरह तरह के मकामी लिबास, लोकल ट्रेडिशंस और लोकल कल्चर्स वही के दायरे के अंदर सातिर लिबास के हदूद के अंदर प्रमोट किए। औरतों का हिजाब होना चाहिए, हिजाब के भी दसियों वैरायटीज़ लोकल कल्चर से इंस्पायर्ड आज इस्लामी दुनिया में पाए जाते हैं। खाना है तो हमारे मुल्क में बिरयानी है, कहीं कुछ और है, कहीं कुछ और है। तरह तरह के क्यूज़ाइंस, दसियों क्यूज़ाइंस
بس اصول یہ ہے کہ حرام چیزوں سے پرہیز ہونا چاہیے، شراب نہیں ہونی چاہیے، جو مردار ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. ان اصولوں کے دائرے کے اندر طرح طرح کے پکوان رائج ہوئے. تو ریلیٹیوٹی، لوگوں کی پسند کا لحاظ، پلورلزم، ان کے ذوق کا لحاظ، یہ بھی الاؤڈ ہے. اس کو بھی اسلام نے پسند کیا ہے، اللہ کی نشانی قرار دیا ہے اسے، لیکن دس شوڈ بی ود ان دا لمٹس آف وحی. اس طرح ایک چھوٹا سا پرماننٹ حصہ وحی کی صورت میں، قرآن و سنت کی صورت میں اسلام نے اسٹیبلش کر دیا ہے، بنیادیں پرماننٹ کر دی ہیں، اور تفصیلات انسانی عقل پر چھوڑی ہے، تجربے پر چھوڑی ہے، اور انسانوں کے مختلف ذوق اور ٹیسٹ پر چھوڑی ہے. تو اس طرح آپ دیکھیں گے کہ اس میں ٹریڈیشنلزم، ماڈرنزم اور پوسٹ ماڈرنزم، ان کے سارے اچھے پہلو جمع ہیں، اور جو ان کے نقصان دہ پہلو ہیں، پرابلمٹک پہلو ہیں، ان کو اسلام نے بہت خوبصورتی سے ایڈریس کیا ہے، ان سے پاک کیا ہے. تو اختصار کے ساتھ میں نے یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب مزید تفصیلات کے لیے آپ اور کتابوں کا مطالعہ کیجیے.